अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। कल रात हम सब के लिए ही, पूरी दुनिया के लिए ही बहुत अहम रही और बहुत पेचीदा भी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि नींद की थोड़ी कमी है, लेकिन जज्बात बतौर पाकिस्तानी बड़े मुतमईन और फ़ख्र वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान कल रात दुनिया को एक बड़ी तबाही के किनारे से वापस ले आया, जहाँ हम सिविल मिलिट्री क़यादत की इस फीट को बड़ी मोहतात अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ आगे का नक्शा क्या होगा उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ये जो जंग बंदी है ये 2 हफ़्तों के लिए हुई है, जहाँ अमेरिका और ईरान दोनों ने 2-2 हफ़्ते के लिए अमन को एक मौका देने का अयादा किया है। और ये 2 हफ़्ते इनसे क्या तवक्कुआत हैं, फिर जो जुमे यानी 10 तारीख से इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है उससे क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, ये सब जानने की आज कोशिश करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। और ख़ास कर कि ये जो आर्जी जंग बंदी पाकिस्तान ने ब्रोकर की है एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे में तब्दील हो सकेगी। हमें ज्वाइन करें इस सारी डिस्कशन के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं लेटेस्ट इस वक्त क्या अपडेट है। ऑल्सो जो इस्लामाबाद में 10 तारीख से ये मुज़ाकरात कहें इनको, या फिर जो कॉन्वर्सेशन होगी उससे क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए रियलिस्टिकली? क्या दोनों पार्टीज़ आमने सामने बैठेंगी, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे, अपर हैंड किसका होगा? गिव अस एन इनसाइट, व्हाट शुड वी लुक आउट फॉर? बहुत शुक्रिया लीना। मैं समझता हूँ कि आलमी तारीख़ में, इस खित्ते की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में आज बहुत एक तारीख़ी दिन है। और मैं अभी आपको बुनियादी तौर पे अगले चंद मिनटों में 3 चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि अभी तक क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं खबर आपको ये दे दूँ कि कल रात जब बहुत तेजी से पेशरफ्त हुई सीज़ फायर की जानिब, उससे चंद घंटों पहले कल का दिन बहुत क्रिटिकल था और बहुत नाजुक सूरत हाल थी। ये पीस प्रोसेस ब्रेकडाउन के करीब था कल, और उसके इशारे आपको कल पाकिस्तान की क्राइसिस डिप्लोमेसी में 3 लेवल पे मिले। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया, और दफ्तर खारजा का जो मुज़म्मती बयान था, और तीसरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के वली अहद से बराह रास्त बातचीत। तो क्योंकि वो एक ऐसा नाजुक मौका था कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिरेल हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और दानिशमंदी और सब्र व तहम्मुल से और पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है उसके नतीजे में इस नाजुक प्रोसेस को बचाया गया, और फिर आपने इसको एक मंतकी अंजाम की तरफ जाते हुए देखा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है प्राइमरीली ये मैं अगर कहूँ कि मिलिट्री डिप्लोमेसी हाईएस्ट लेवल की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो बराह रास्त तमाम पार्टीज़ और तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके साथ कल रात मुसलसल राब्ते में थे, और अभी भी वो राब्ते में हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक जो कुछ फैसिलिटेट किया है, और अब हमारा रोल फैसिलिटेशन से यूँ समझें कि ब्रोकर की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जैसे हम पहले तो पैगाम रसानी का काम कर रहे थे, लेकिन अब हम उनको जब बिठाएंगे इस्लामाबाद में आमने सामने, और उनको तो अब एक एतमाद साजी की फ़ज़ा भी पाकिस्तान ने हमवार की है, जिसके लिए आपने देखा कि ईरान और अमेरिका दोनों की क़यादत ने हाईएस्ट लेवल पे हमें अप्रिशिएट किया है, रिकॉग्नाइज़ किया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त सिचुएशन अभी भी यूं समझें कि द जॉब इज हाफ डन, और जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीमेंटल है, यानी कि कुछ तवक्कुआत ईरान की जानिब से हैं, कुछ मुतालबात अमेरिका की जानिब से हैं। उसमें बुनियादी तौर पे जो पब्लिक में डोमेन में 2 चीज़ें आई हैं, वो यकीनी तौर पे गल्फ ऑफ हर्मस का खुलना और फायर बंदी शामिल है, जो कि हौसला अफजा है। लेकिन बाकी मामलात पे सिचुएशन अभी फ्लूइड भी है और इंक्रीमेंटली मुशावरत मुज़ाकरात जारी हैं।
یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جن حالات میں یہ رول پلے کیا ہے وہ ریکوگنائز کرنا بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ ایک جانب ہم افغانستان کے خلاف بھی جو ہے ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا جو جوابی کارروائی بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں وہ بھی بیک وقت جاری تھی. پھر آپ نے دیکھا توانائی کا ایک بہت بڑا عالمی بحران تھا, ایک معاشی چیلنج بھی تھا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری جو سیکیورٹی کمٹمنٹ تھی سعودی عرب کی جانب, اس میں بھی ان کو پیسیفائی رکھنا اور یہ ایشورنس دینا کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں, ہم اس جنگ کو انشاءاللہ ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو ہم نے ایکچولی سعودی عرب کے سامنے بھی اس مذاکرات کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ ڈپلومیسی ریمینز دا فرسٹ لائن آف ڈیفense, اور ہم نے ان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنے میں جو سفارتکاری ہے اس کو سب سے زیادہ کامیابی سے استعمال کیا, جو کہ انشاءاللہ ان کے اعتماد کو ہمارے اوپر مزید اضافے کا باعث بنے گا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی ریاست کا اس وقت موقف اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ونر اور لوزر کے پیرائے میں اس پروسیس کو نہیں دیکھ رہے, کیونکہ ہم ویسے بھی ایک آنیسٹ اور سنسیئر بروکر کے طور پہ, پیس بلڈر کے طور پہ اس پروسیس کو سٹیئر کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس میں ونر لونر کا چناؤ کریں یا کسی کی سائیڈ لیں, کیونکہ اس پروسیس کو کامیابی اور فیصلہ کن اور دیرپا امن میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بدستور ہر پارٹی کا اعتماد اور احترام بیک وقت انجوائے کرتے رہیں. یہ بڑا اہم اور بڑا ذمہ دارانہ پوائنٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, بٹ تھوڑا سا یہ واضح کیجیے گا یہاں سے گوئنگ فارورڈ جو مذاکرات ہونے والے ہیں اس میں پاکستان کا کردار ایگزیکٹلی کیا ہوگا, کیا گارنٹیز بھی دی جائیں گی اور ابھی بھی دی گئی ہیں, کیا پاکستان درمیان میں میڈیشن بھی کرے گا, کیونکہ ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہے کہ پہلے جس طرح سے باتیں ہوئیں اور پھر ایران کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, کہیں ویسا نہ ہو اور پھر پاکستان اس سارے پروسیس میں انوالوڈ ہو تو وہ ہمارے لیے بھی بڑا امبیرسنگ ہو جائے گا. جی بالکل, دیکھیں یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے سب سے پہلے میں اس پہ کامنٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیٹریکٹرز اور سپوائلرز ہیں, اور پاکستان کی ریاست یہی سمجھتی ہے کہ نام لیتے ہوئے اسرائیل اور بھارت دونوں ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت نہیں چاہتے کہ یہ پروسیس کامیاب ہو, اور خصوصاً پاکستان کی یعنی زیر نگرانی یا اس کے ڈپلومیٹک رول کے ذریعے سے کامیاب ہو. تو اس میں دو پہلو ہیں جو اسپوائلرز کے, ایک تو وہ ہیں جو کہ اس جنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس مشرق وسطیٰ کی تشکیل نو چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے عزائم کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے کہ ہم نے وننگ وداؤٹ فائٹنگ ان کے عزائم کو امن اور سفارتکاری اور دانشمندی سے ناکام بنایا ہے. اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ اس پروسیس میں ایک اہم پلیئر کے طور پہ دنیا میں ابھرے, کیونکہ اب الحمدللہ بنیادی طور پہ پاکستان نے تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس کرائسس کو سکسیسفلی مینیج اور ڈیفیوز کر کے اچیو کی ہیں. دیکھیں ہم نے پچھلے سال جس طرح ہم نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا سیکیورٹی ڈومین میں, ملٹری ڈومین میں, بنیاد المرصوص اور مارکہ حق میں, آج ہم نے الحمدللہ عالمی سیاست اور عالمی امن کے لیے ایک مسلم دنیا بھی اور عالمی امن کے لیے ایک بڑے پلیئر کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا ہے. اور تیسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بھی اب ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنے رول کو پلے کریں گے, اور ان جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک کامیابیوں کو اب جیو اکنامک اپرچونٹیز اور تبدیل کریں گے, راستے میں بدلنے کی کوشش کریں گے. محمد علی صاحب اور بھی سوالات ہیں لیکن ریما کے پاس لے کے جاتے ہیں پہلے. ریما, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ جو ابھی عارضی جنگ بندی ہوئی ہے اس سے کتنی دیر قائم رہ سکے گی, اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ایک دیرپا معاہدے کے اندر؟ جی شکریہ لینا, بہت سی باتیں ہیں کرنے کو, اینڈ آئی تھنک ان دا نیکسٹ فیو ڈیز اسی پہ انالیسس ہوگا. سب سے پہلے تو آئی ہیو ٹو سے ایران نے جس طرح ایک وار آف اگریشن ان پہ امپوز کی گئی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے, جس طرح اس کا مقابلہ کیا, اس کے بغیر نن آف دس وڈ ہیو بین پاسبل. ایران فوٹ, لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس طرح رسپونڈ کریں گے, اور اس کی وجہ سے امریکہ کو نیگوسیشنز کی ٹیبل پہ آنا پڑا.
سو سب سے پہلے تو ایران کی بات کرنا اور انہوں نے جس طرح سے اپنا دفاع کیا بہت ضروری ہے. دوسرا, کل ہم نے بات کی تھی اور کل جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے بالکل ڈفرینٹ موڈ تھا کہ سعودی عربیہ کا کیا رد عمل ہوگا. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو سعودی عربیہ. انہوں نے بہت زیادہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انہیں, لیکن انہوں نے اینڈ تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور یہی ہماری توقع تھی جب ہم نے کل شو ختم کیا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ یہ ایکچولی اٹ مٹیریلائزڈ. تیسری چیز, آگے کیا ہوگا. آئی ایم ہیپی ٹو سی کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے جو 10 پوائنٹس ہیں ان پہ سیریسلی غور ہو رہا ہے, کیونکہ میری نظر میں جو بھی سیٹلمنٹ ہو, ایک تو انشاءاللہ ہم سیٹلمنٹ کی طرف پہنچیں, جو بھی سیٹلمنٹ ہو وہ جسٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں جو اگریسرز ہیں انہی کو ریوارڈ کیا جائے. تو یہ میری امید ہے. لیکن ٹوڈے الینا, آئی تھنک اٹ از اے مومنٹ فار سیلیبریشن. اور میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایز اے پاکستانی آئی فیل ایکسٹریملی پراؤڈ کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان شاید ون آف دا فیو کنٹریز جس نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہوں, اس میں پاکستان نے اپنے ووٹس کو جس طرح ایکسپلین کیا. کل یو این سیکورٹی کاؤنسل کی بھی ایک میٹنگ تھی, اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایک ریزولوشن تھی جو بحرین نے اسپانسر کی تھی. پاکستان نے اس میں ابسٹین کیا اور پاکستان نے جس طرح سے اپنا ووٹ ڈسکرائب کیا, انہوں نے بات کیا کہ وی ہیو ٹو گیو ڈپلومیسی, وی ہیو ٹو گیو ڈائلاگ اے چانس. بہت چھوٹی اسپیچ تھی لیکن بہت خوبصورت اور اس موقع کے حساب سے بہت ہی اچھی اسپیچ تھی میری نظر میں. اس کے علاوہ پاکستان نے جس طرح سے تھرو آؤٹ دس پروسیس, انہوں نے میرا خیال ہے جب کوئی اگریشن جس ملک نے بھی کی ہے پاکستان نے اسے کنڈیم کیا ہے. پاکستان نے سویلین انفراسٹرکچر پہ جہاں بھی اٹیک ہوا اس کو کنڈیم کیا. سو بہت زیادہ کریڈٹ بنتا ہے پاکستان کا. بہت سے نئے سیئرز تھے جو موک کر رہے تھے پاکستان کے ایفرٹس, شاید یہاں تک ہم نہ پہنچ سکتے, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کا یہ رول اپنے شولڈرز پہ لینا, نوئنگ کہ اس کی کاسٹ بھی ہو سکتی ہیں, پاکستان نے یہ نبھایا. سو آل کریڈٹ ٹو آر لیڈرشپ, ملٹری ایز ویل ایز سویلین. ایک آخری چیز میں کرنا چاہوں گی اس پہ کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کو اس طرح کے ڈپلومیٹک سکسیسز ملے ہیں. شاید اس کی نوعیت مختلف ہے, لیکن اگر آپ ماضی میں چلے جائیں 1950s آپ دیکھ لیں, انیشلی پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد بہت سے ایسے ممالک ہیں ان کو پاکستان نے ان کی لبریشن سٹرگلز میں ان کی مدد کی. ان کو اقوام متحدہ میں سیٹ آن دا ٹیبل پاکستان کی وجہ سے ملی. آپ ٹونیزیا کو دیکھ لیں, آپ موروکو کو دیکھ لیں, آپ الجیریا کو دیکھ لیں. تو پاکستان کا ایک رول رہا ہے, کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے, جس بنیاد پہ پاکستان بنا, جس اسٹرگل کے بعد پاکستان بنا, وہ ہمیں اور ممالک جو خاص طور پہ اس خطے میں ہیں اس سے مختلف بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی, کرنی چاہیے, لیکن ایٹ دس مومنٹ میں ایک چیز اکنالج کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی بھی ہے. پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام ہے, یہاں ایک میڈیا ہے, یہاں ایک سول سوسائٹی ہے, یہاں ڈائیورسٹی آف اوپینینز ہیں, ایڈیالوجیز ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ریاست جو فیصلے کرتی ہے وہ کوشش ہوتے ہیں. پاکستان نے تھرو آؤٹ اٹس ہسٹری ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ عرب ممالک ہوں, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, پاکستان نے کوشش کی ہے مینج کرنے کی یہ سب ریلیشن شپس. اور میرا خیال ہے اس کا ایک کریڈٹ جاتا ہے ہماری ڈائیورسٹی کو, اور کہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے انٹرنلی, ہم ایک ہیٹروجنس سوسائٹی ہیں اور ہمیں اس کو قائم رکھنا چاہیے, بلکہ اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے میں پاکستان ایک مونارکی نہیں ہے, پاکستان ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, پاکستان ایک ون پارٹی اسٹیٹ نہیں ہے, وہ ہم نے بننا بھی نہیں ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے اس ایفرٹ نے بھی مجھے تو پیس یہ دکھایا ہے, ماضی کی مثالیں بھی سامنے رکھتے ہوئے, کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. سو اگین بہت سی ریزنز ہیں ٹو بی کوشس. اسپوائلرز کے بارے میں کیا اینڈ میں ہوتا ہے, لیکن ٹوڈے آئی تھنک وی شوڈ سیلیبریٹ, اینڈ ایز اے پاکستانی آئی فیل ویری ویری پراؤڈ. اوکے, ایبسلیوٹلی وی آل ڈو. شہزاد اقبال صاحب, بہت سی, جب ہم کل بھی بات کر رہے تھے, ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں درمیان میں, بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جس سے ذرا کوشش بھی ہو گئے کہ کیا فیوچر ہوگا ان مذاکرات کا. بٹ ایسے وقت کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سے ممالک خاموش تھے, اس کے اوپر بول بھی نہیں رہے تھے, بڑی گارڈڈ اپروچ لے رہے تھے, پاکستان کا کھل کر آنا, پھر دونوں سائڈز کے درمیان میں بروکر کرنا, اور خاص طور پہ جب آپ سپر پاور سے بات کر رہے ہوتے ہو اور اس کے سامنے بروکر کر رہے ہوتے ہو, ٹرمپ جیسی شخصیت جو کئی دفعہ ان کو بہت سی چیزیں گراں بھی گزرتی ہیں,
سو واک اس تھرو یہ پاکستان نے جو اچیو کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی انٹینسٹی کیا ہے؟ علینا بہت ہی مشکل سچویشن تھی جب سے یہ جنگ چھڑی ہے، تب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اتحادی امریکہ کے بھی ہیں، اسرائیل کے بھی ہیں، وہ اس جنگ میں نہیں کودنا چاہ رہے تھے. وہ نہ نیگوسیشنز کی بات کر رہے تھے، نہ اس میں کوئی فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. ایران کی ویسی جو فارن پالیسی تھی اس نے ایران کو کافی حد تک آئسولیٹ رکھا ہوا تھا، لیکن ایران کے بھی جو پارٹنرز تھے رشیا اور چائنا، وہ شاید پیچھے سے تو سپورٹ کر رہے ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس ہو، ڈپلومیٹک سپورٹ ہو، یا ایون جو ہے وہ ان کو ایمونیشن پرووائڈ کر رہے ہو. لیکن کوئی بڑا پلیئر سامنے نہیں آیا. ایون انڈیا جس کے ایران سے اتنے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، انہوں نے اس چیز میں پڑھنے سے بہتر یہ سمجھا کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں. لیکن پاکستان نے یہ رول پلے کیا. حالات پہلے ہی مشکل تھے اور کل جو سچویشن ڈیولپ ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہے. جب یہ دیکھا گیا کہ پیٹرو کیمیکل فیسلٹیز پہ حملے ہوئے ہیں ایران میں بھی، سعودی عرب میں بھی، اور اس کے علاوہ ایک جو تلوار لٹک رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کی کہ اس کے بعد وہ پوری تہذیب کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے ان کو، تو وہ سچویشن زیادہ ایگریویٹ کر گئی تھی. اور اس میں پاکستان کا اس طریقے سے کامیاب ہونا میرے خیال سے اوبیسلی جو فریقین ہیں ان کو بھی مبارکباد دینی چاہیے. بٹ ہیٹس آف ٹو پاکستان، ان کی جو ڈپلومیٹک ٹیم تھی، چاہے ملٹری سے ہو، سیویلین سائیڈ ہو، انہوں نے بہترین کام کیا ہے. اور اس پورے وقت میں ہم نے دیکھا کہ ایک بیلنس پالیسی رکھی ہوئی تھی. اور اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ہم نے اس دفعہ چیزوں کو زیادہ یہ بھی نہیں کہ خفیہ رکھا، ہم نے بڑا کلیئر بتا دیا تھا. چاہے وہ آپ صحیح کہیں، اس پہ تنقید کریں، غلط کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن وی ور ویری کلیئر کہ اگر مڈل ایسٹ اور خاص طور پہ سعودی عرب اس جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو ہمارا ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، ہماری فائنینشیل ریلائنس ان پر ہے، دین وی ول ہیو ٹو ایکٹ. یہ بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا. لیکن اس کے باوجود، یہ پوزیشن لینے کے باوجود، ایران جو اہم فریق تھا اس میں، انہوں نے بار بار پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کے کردار کی تعریف کی کہ پاکستان نے بڑا اس کو اسٹیئر تھرو کیا ہے اور ایک پیس اور اسٹیبلٹی لانے میں بڑا انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو میرے خیال سے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. دوسرا، کل جو ایک میجر شفٹ آیا تھا وہ ایران کی پوزیشن میں تھا، کیونکہ یہ جو پروپوزل ہے پاکستان کا، یہ پہلے سے پاکستان نے دیا ہوا تھا. رائٹرز نے بھی اس پہ خبر کی تھی 3 دن پہلے کہ 20 سے 25 دن کا پاکستان نے پروپوز کیا ہے کہ سیز فائر ہو، جس میں امریکہ اسرائیل جو ہے وہ اٹیک بند کر دے گا اور ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دے گا. لیکن ایران کی ایک یہ پوزیشن تھی کہ ہمیں ایک تو پرماننٹ سولوشن چاہیے اس کا، اور گارنٹیز چاہیے کہ امریکہ یا اسرائیل ہم پہ حملہ آور نہیں ہوگا. ایران کی یہ پوزیشن تھی. لیکن کل وہ اپنی پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں. انہوں نے اس عارضی سیز فائر کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے اور عارضی طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے تیار ہوئے. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ چائنا نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا. اوبیسلی چائنا کی ایک امپورٹنس ہے، بڑا پاور پلیئر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی ایران کو کنونس کیا ہوگا. اس طرح کی اطلاعات ہیں. تو میرے خیال سے اس طریقے سے یہ پورا چیز جو ہے وہ سم اپ ہوئی ہے. دوسرا، یہ اس میں ایک بڑا سبق ہے جس کا بھی ریما نے بھی اشارہ دیا. یہ دنیا میں بتا رہی ہے کہ اگر آپ کی ملٹری طاقتور ہے، آپ پاورفل ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں، بلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بڑی نیشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر دوسرا فریق بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مئی میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے، کیا پاکستان تھوڑا سا ریسٹرین کرے، معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے. لیکن اس وقت بھی میری یہ رائے تھی کہ چاہے جتنا بھی بڑا ملک ہو، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے تو شاید ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور اسی وقت وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں گے. اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے ذریعے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے بھی اور انہوں نے بیک آف کیا. یہاں پر بھی کوئی یہ تصور نہیں کر پا رہا تھا، اور شاید جو اپنی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں امریکہ کی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایران کی جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے یا ان کا جو ڈرون پروگرام تھا، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. لیکن کیونکہ ایک ریزالو تھا، ان کا ایک نظریہ تھا، وہ اس پہ ڈٹے ہوئے تھے، وہ لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، اور ایونچولی ایک بڑا لیوریج ان کو حاصل ہوا اسٹریٹ آف ہارمز بند کر کے. وہاں سے انہوں نے اپنے لیے راستہ نکالا. ورنہ آپ غزہ کا حال دیکھیں یا باقی دیگر ممالک کا دیکھیں، مڈل ایسٹ میں دیکھیں باقی ممالک کے ساتھ کیا کیا ہے. رجیم چینج ہوئی ہے وہاں پر، یہ ایک فیکٹ ہے، اسی 10-15 سال پہلے ہوئی ہیں. تو ایران نے مقابلہ کیا اور یہ دکھایا دنیا کو دوبارہ. پہلے پاکستان نے دکھایا پچھلے سال، اس دفعہ ایران نے دکھایا کہ آپ یو کی ناٹ بیک آف اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ ملٹری. اور اس کے بعد ہی دوسرا فریق، چاہے وہ آپ سے جتنا بھی طاقتور ہو، وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے گا. اچھا، اب بات ہے کہ آگے کیا ایک ہم لانگ ٹرم اسٹیبلٹی دیکھ سکیں گے. دیکھیں، جو عراقی صاحب کا بھی ایک میسج تھا نا، اس میں جو 10 نکات ہیں وہ بڑی ایکسٹریم ہے اور وہ ایران کو فیور کرتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی کچھ دیر پہلے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹیو رجیم چینج ہو چکا ہے، چلے ان کو اپنی دنیا میں رہنے دیں. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے 15 نکات ہیں اس میں سے کچھ پر عمل درآمد آلریڈی ہو چکا ہے. تو یہ پوزیشنز بڑی ایکسٹریم ہے، جس میں 2-3 میں بتا دیتا ہوں. اور اس میں میرے خیال سے ایک اپارچونٹی اب ایران کے لیے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مقابلہ کر کے اپنے لیے ایک ونڈو آف اپارچونٹی نکالی ہے. کیونکہ اب وہ یہ کہتے ہیں
کہ جو سینکشنز ہم پہ لگے تھے پرائمری سیکنڈری ان کو ریورس کیا جائے. بالکل اسٹریٹ آف ہرمز پہ وہ باقاعدہ کنٹرول مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان سے ہم ٹرانزٹ فی لیں گے یا ٹیرف چارج کریں گے. یعنی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز جہاں پہ پہلے ایران کا کنٹرول نہیں تھا, شپس آتے تھے وہاں سے گزرتے تھے, اب وہ اس کو ایک اپارچونٹی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے تعلقات دنیا کے ممالک سے مینٹین کرنے کے لیے یا مینج کرنے کے لیے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا استعمال کریں گے. تو ان کے لیے اپارچونٹی اس میں کھلی ہیں. امریکہ کی ڈیمانڈ وہی ہے کہ نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے, انرچمنٹ دونوں سائڈز اپنی ڈیمانڈز لے کر بیٹھتی ہیں, اس کے بعد نیگوشیٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی ایک چیز کے اوپر. سو وقت تھوڑا کم ہے, میں چاہتی ہوں صافی صاحب کو بھی ہم شامل کر لیں, پھر اس کے اوپر آج بھی اگر ٹائم بچا تو بات کریں گے, ورنہ آنے والے دنوں میں آف کورس اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. سلیم صافی صاحب, آپ کا انیشل ٹیک اوے کیا ہے پاکستان نے جو کل یہ کیا ہے سفارتی اعتبار سے, کیونکہ جنگی اعتبار سے تو ہمیں پتہ ہے پاکستان ایک دنیا میں اپنی برتری بھی ثابت کر چکا, ڈھاک بھی بٹھا چکا, سفارتی اعتبار سے یہ دنیا کے لیے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, ان حالات کو دیکھنا چاہیے جن میں پاکستان نے یہ اچیومنٹ کی ہے. دونوں جو فریق تھے, اب کل تک ڈونلڈ ٹرمپ وہ پورے ایران کو مدیامیٹ کرنے پہ مصر تھے, اور دوسری طرف ایرانی لوگ وہ قربانی دینے پہ مصر تھے, وہ اس کو ویلکم کر رہے تھے اور ان میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. تو کل رات خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہوتا تو ہزاروں انسانوں کی زندگیاں وہ خطرے میں تھی. پھر تیسرا اس قضیے میں یہ بھی تھا کہ دونوں فریقوں کا جو موقف تھا اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا. جو پہلے مذاکرات کے عمل کے دوران ایران کی طرف سے جو لسٹ دیا گیا تھا مطالبات کا, اور جو امریکہ کا لسٹ تھا, ان میں کوئی میچ نہیں تھا اور کوئی کامن گراؤنڈ اس میں نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے شاید اس وقت وہ مذاکرات ہو بھی نہیں سکے. پھر ایک تیسرا بڑا عامل یہ تھا کہ بیچ میں اسرائیل تھا. وہ اسرائیل جو کہ نہ صرف یہ کہ جنگ شروع کرنے کا عامل تھا, بلکہ وہ ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہا تھا اور ابھی بھی کرے گا. حتیٰ کہ ایک آدھ عرب ملک وہ بھی جنگ بندی کے حق میں نہیں تھا. تو یہ ان حالات میں کہ صرف چند گھنٹے رہ گئے تھے کل رات کو, اور ہم سب کی نیندیں اڑی ہوئی تھی کہ خدا نخواستہ کل ایران میں کیا ہوگا. تو اس ایک رات میں یہ اچیومنٹ حاصل کرنا اور دونوں فریقوں کو عارضی جنگ بندی پہ آمادہ کرنا, میرے خیال میں یہ پاکستان کی بہت بڑی اور تاریخی اچیومنٹ ہے, اور ہم سب کو اس پہ فخر ہے کہ تینوں شخصیات نے, پرائم منسٹر نے, فیلڈ مارشل نے اور اسحاق ڈار صاحب, تینوں نے اس دوران جو سفارتکاری کی ہے اور اپنی نیندیں قربان کی ہیں, تو میرے خیال میں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن یہ کام پہلے بھی بہت رسکی تھا اور اب بھی بہت رسکی ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس مفاہمت میں لبنان میں بھی جنگ بندی کا ذکر ہے, لیکن اسرائیل نے آج کہہ دیا کہ وہ لبنان میں جنگ بندی نہیں کرے گا. تو وہ لابی امریکہ کے اندر بھی اسرائیل کی لابی خاصی مضبوط ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ڈیلیگیشن آتا ہے وہ کتنا لچک دکھاتا ہے, کتنا حقیقت پسند بنتا ہے. اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے اثر سے نکل کر امریکی صدر کی حیثیت سے اور ان کی ٹیم امریکن کی حیثیت سے مذاکرات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور وہ اسرائیل کے لائن کو ٹو کرتے ہیں, تو پھر مذاکرات کی کامیابی کا امکان میرے منہ میں خاک لیکن بہرحال کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی ظاہری بات ہے کہ دیکھنا ہوگا, لیکن ان کے بعض ڈیمانڈز وہ خلیجی ممالک کو قابل قبول نہیں ہیں. تو یہ بڑا ملٹی ڈائمنشنل اور کمپلیکیٹڈ ایشو تھا, اور اسی لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالا.
اور پاکستان نے یہ رسک لیا اور یہ ذمہ داری اٹھائی، اور شکر ہے کہ ایک پہلے مرحلے میں اس کو کامیابی مل گئی ہے۔ چلیں آج کے لیے یہ بہت ابھی ہے جو پاکستان نے اچیو کی ہے کہ جی ایک درمیان میں بریدر ملا ہے اور ایک موقع ملا ہے بات چیت کرنے کو، امن کرنے کو اور چیزیں سو تھرو کرنے کو۔ اب امید کرتے ہیں کہ آگے بھی سب اچھا ہی ہو۔ مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں، نیٹی گریٹیز آنے والے پروگرامز میں ہم ڈسکس کریں گے، بٹ ہمارے تجزیہ کاروں کی فی الحال آپ نے رائے جانی، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی شہزاد، یہ بتائیے گا ثالثی سے پاکستان کی جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے خطے کی صورتحال اور خاص کر پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کیا ممکن اثرات ہوں گے؟ دیکھیں امیڈیٹلی جو اثرات ہوں گے وہ ہمیں نظر بھی آئے ہیں کہ جو آئل پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں اور شاید مزید نیچے بھی آئیں۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ، دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں آپ نے آج اضافہ دیکھا ہے، اور شاید جو ایک خدشات تھے کہ اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند رہتا ہے تو سپلائز کا بھی ایک ایشو ہوگا، تو وہ تو پاکستان کو نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں اس وقت کنزرویشن کے، میرے خیال سے اس کو کچھ عرصے کے لیے شاید کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے، جس میں مارکیٹس کو بند کرنا اور دیگر جو شادی ہالز ہیں اور ایکٹیویٹیز کو ایک محدود ٹائم تک رکھنا، اس کے بعد بند کر دینا۔ میرے خیال سے یہ تو فی الحال جاری رہے گا جب تک اس کا ایک پرماننٹ کوئی سولوشن نہیں نکل جاتا۔ ہاں ایک کام جو حکومت نے کرنا ہے وہ شاید تھرسڈے یا فرائیڈے کو فوری طور پہ ان کو کرنا پڑے، وہ ہے آئل پرائسز کو شفٹ کرنا، کیونکہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی آئل پرائسز نیچے آئیں گی تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاس آن کر دیا جائے گا۔ تو یہ میرے خیال سے سب سے امیڈیٹ ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ ہماری باتیں سن کے کوئی خوش نہیں ہوگا، ایک عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا تو جو پیٹرول 266 کا تھا شاید وہ وہاں تک تو نہ جا سکے، لیکن جتنا بھی فرق ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ پاس آن کرنا چاہیے وداؤٹ اینی ڈیلے۔ تو یہ میرے خیال سے فوری اثرات ہوں گے۔ گوئنگ فارورڈ اس خطے کے اگر حالات بدلتے ہیں تو اس میں تو بڑی تھیوریز ہیں، خاص طور پہ ایک عرب ملک یو اے ای جو کہ ہم سے ناراض ہے، وہ کتنا جلدی باؤنس بیک کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ میرے خیال سے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب بہت سارے لوگ یہ انالیسس کر رہے ہیں، بلکہ میری کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ پیسہ ہے جو آلریڈی وہاں پہ پارک ہوا ہوا ہے کہ کیا وہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان واپس آئے گا، اور دوسرا وہ پیسہ جو کہ آنے والے دنوں میں یا روزانہ کی بنیاد پہ جو باہر جاتا ہے یا یو اے ای جاتا ہے تو وہ اب جانا رک جائے گا۔ یہ مختلف تھیوریز ہیں، اٹ آل ڈیپینڈس کہ پوزیشنز کیا ہوتی ہیں اور یو اے ای کتنا جلدی باؤنس بیک کرتا ہے، اس پہ لوگوں کی کیا نظر ہے۔ دوسرا پاکستان کو یہ بات ضروری ہے جو ابھی ہمارے پروگرام میں بھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ پاکستان کو یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے اس کا اکنامک بینیفٹ ملنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن ہم نہیں بنا سکے ان کے ساتھ، جبکہ وہ ایک ایزی راؤٹ ہے ہمارا، وہ بننی چاہیے۔ اگر ہمیں امریکہ کا اثر ڈال کے کوئی آئی ایم ایف سے ہم وقتی طور پہ ریلیف لے سکتے ہیں، ایسا ریلیف جو کہ ہماری معیشت کو متاثر نہ کرے ان لانگر رن، کوئی ہم ریفارمز کو متاثر نہ کرے، لیکن چھوٹے موٹے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کو اگر تھوڑا 19-20 کرنا پڑے تو وہاں سے ہمیں کوئی لیوریج حاصل ہونا چاہیے، بیکاز امریکہ کا ایک اثر ہے آئی ایم ایف پہ۔ تو میرے خیال سے یہ جو فوری اقدامات ہیں آپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شہزاد اقبال صاحب۔ اچھا ریما، کل ہم نے دیکھا بلکہ اس سے پہلے بھی کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بہت اشتعال انگیز بیانات سامنے آ رہے تھے، پھر کل جو پوری ایرانی سویلائزیشن کو تباہ کر دینے والا، ملیا میٹ کر دینے والا بیان تھا، وہ تو بہت ہی شدید اور اس نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا، لیکن یہ تشویش اور یہ رد عمل اتنا مؤثر نہیں تھا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ پھر آبویسلی بڑے ادارے جیسے یو این اور دیگر واچ ڈاگز، ان کی طرف سے بھی توقع کے مطابق رد عمل نہیں آیا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے، یہ کیا پیغام ہے؟ کیا یہ کہتا ہے کہ افادیت کھو چکے ہیں اس طرح کے بین الاقوامی ادارے اپنے؟ لینا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ تھی وہ امریکہ کے اپنے قوانین کے بھی خلاف تھی، تو آپ بین الاقوامی قوانین تو چھوڑ دیں، ان کے اپنے قوانین کے خلاف تھی۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں انٹرنلی کیا ہو رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آئی تھنک اوور آل یہ ایک بہت تشویش کا، میرے لیے تو تشویشناک وقت ہے، کیونکہ جو ادارے انٹرنیشنلی جن کی رسپانسبلٹی ہے، آپ سیکیورٹی کاؤنسل دیکھ لیں جس کی ذمہ داری ہے دنیا میں امن قائم کرنا، وہ کس طرح بالکل فیل کر چکی ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولوشن پاس کی ایران پہ، اور اس میں ایران کو ہی قصوروار ٹھہرایا کہ وہ باقی جو گلف ممالک ہیں اور جارڈن، ان پہ جو ہے حملے کر رہی ہے۔ تو یہ تو حال ہے ان کا۔ اگر آپ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز اٹھا کے دیکھیں
تو آپ کو کیا صحیح پرسپیکٹو ملتا ہے کہ اس جنگ میں اگریسر کون تھا, وکٹم کون ہے؟ بالکل نہیں ملتا. سو ایز فار ایز انسٹیٹیوشنز گو یہ حال ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی آپ بات کریں, اس میں آپ دیکھیں امریکہ کا کیا سے ہے کہ آئی سی سی کو وہ اسرائیل کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ٹھہرانے دے رہا. جن لوگوں پہ اریسٹ وارنٹس نکلے ہیں ان کے خلاف جو ہے امریکہ جو ہے سینکشنز لگا رہا ہے. تو وین اٹ کمز ٹو اکاؤنٹیبلٹی یہ حال ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ جو نارمز ہیں, جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ وار کرائمز ہو رہے ہیں, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے وہ جینوسائڈ کا ذکر کریں, تو وہ نارمز جو ہیں ان کو ہمیں میرا خیال ہے وی ہیو ٹو سیو دیم, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی بالکل ہی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے, کیونکہ ہمارے ڈسکورس میں صحیح کو صحیح کہنا, غلط کو غلط کہنا, اس میں وہ نارمز جو ہیں وہ بہت ہماری مدد کرتے ہیں. تو ایز فار ایز نارمز کو میرا خیال ہے ان کی اہمیت ہونی چاہیے, اور بہت سے ممالک پاکستان سمیت ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر, انسٹیٹیوشنز کے بغیر وہ اس طرح سے انفورس نہیں ہو سکتے. تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ میرا تو یہ اب ایک خوف ہے کہ اگر یہاں جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے, پرماننٹ سیز فائر بھی ہو جاتا ہے, اگلی جنگ کہاں ہوگی؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو کنٹرول کرنے والا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو امریکہ کو کنٹرول کر سکے یا اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے. اور اس میں صرف انٹرنیشنل فورمز نہیں, آپ یورپ دیکھ لیں, آپ نیٹو دیکھ لیں, آپ ویسٹرن بلاک ویسے دیکھ لیں, وہ سب انہوں نے دکھا دیا وہ ہیلپلیس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اٹھتے ہیں, وہ نیٹو کو ابیوز کرتے ہیں, وہ یورپ کو ابیوز کرتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا انہیں. ایبسلیوٹلی. مزید اس کے اوپر بڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ٹائم کم ہے. سو تھینک یو سو مچ ریما عمر صاحبہ. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. محمد علی صاحب, یہ جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ تھی اس میں یہ دیکھا گیا کہ پاکستان اور یو اے ای کی جو پالیسی ہے اس میں فرق تھا, یا نظر آیا ایٹ لیسٹ ایسا. لیکن پاکستان نے خطے کی کشیدگی اب کم کروانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بھی معمول پر آ سکیں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی دو ایسی ریاستیں نہیں ہیں جن کی خارجہ پالیسی بالکل آئیڈینٹیکل ہو. تعلقات جو استوار دنیا کے ممالک کرتے ہیں وہ مشترکہ مفادات کے بیسس پہ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی خارجہ پالیسی بالکل یکساں ہوگی. متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ایک خود مختار آزاد ریاست ہے, اس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے, اپنی سوچ ہے, اپنے مفادات ہیں, جس کا ہم احترام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اور یہ ایک ذمہ دار اور سنجیدہ سوچ ہے کہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے, اور ہمارے بہت سی ڈائمنشنز اور ڈومینز میں تعلقات بڑی قریبی ہیں, چاہے وہ معاشی معاملات ہوں, تجارتی معاملات ہوں. ہماری بہت بڑی ڈائسپورا وہاں موجود ہے, ہم نے ان کی ایئر لائن, ان کی فوج, اس کی ٹریننگ جو ہے وہ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. میں چونکہ خود پاکستان آرمی, ایئر فورس, نیوی کی درسگاہوں میں پڑھاتا ہوں, تو ان کے اعلیٰ افسران ریگولرلی یہاں آتے ہیں اور اپنی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, جو کہ ان کے اعتماد کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے معیار کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات کوئی خراب نہیں ہوئے ہیں. دوسری بات, میں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ہم نے رقم واپس کی ہے اور اگلے جون میں بھی ہم نے کرنی ہے, تو وہ نارمل پروسیس ہے کہ جب ہمیں ضرورت تھی تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی تھی, اور ہم وہ جب ٹرم اس کی ختم ہو رہی ہے, وہ ڈیو ہے, تو ہم جس طرح آئی ایم ایف کو واپس کرتے ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں شکریہ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے تعلقات میں کشیدگی آ گئی ہے. ہمارے تعلقات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں, اور ہم ان کی رائے, سوچ اور خارجہ پالیسی کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد علی صاحب. سلیم صافی صاحب, پاکستان نے ایران کی جنگ میں تو ایکسلنٹ سفارتکاری دکھائی ہے, بٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مسئلہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ فیٹ پاکستان وہاں پر بھی کنورٹ کر سکے گا, یہ فتح یا یہ کامیابی؟ نہیں, اس میں اور اس میں فرق ہے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان خود ایک فریق ہے اور مدعی ہے, جبکہ وہاں پہ وہ ایک فیسیلیٹیٹر تھا یا کہ میڈیٹر ہوگا. تو ایک تو حیثیتوں میں بھی فرق ہے. دوسرا, افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے, اور افغانستان کی حکومت کو زیادہ تر ممالک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے. وہ اسی طریقے سے عالمی اداروں کے پابند اپنے آپ کو شاید نہیں سمجھتے.
تو کیونکہ پہلے تو پاکستان اور افغانستان آپس میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اس لیے قطر نے پھر میڈیشن کی، اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ترکی نے کی، اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور پھر سعودی عرب نے کی، اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اب چائنا کر رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ کی نگرانی میں یا چائنا کی انویٹیشن پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں اتنی پیش رفت ہوئی ہے کہ مذاکرات کو جاری رکھنے پہ اتفاق ہوا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے سنٹرل ایشین اسٹیٹس کے سفیروں سے خطاب کیا ہے، تو اس میں ان کا لہجہ نسبتاً پازیٹیو ہے، اور انہوں نے بھی مذاکرات کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اب چائنا کی میڈیشن میں اتنی پروگریس ہوئی ہے کہ مذاکرات کو جاری رکھنے پہ اتفاق ہوا ہے، لیکن ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ بڑے لو لیول کے شخصیات کے درمیان ہو رہی ہیں، نہ منسٹرز ہیں، نہ قطع کلامی کی معذرت صافی صاحب، پرابلم وہی ہے نا جو پہلے بھی مذاکرات کے اندر گارنٹی مانگی جا رہی ہے بار بار افغانستان سے کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی دہشت گردوں کی طرف سے، دستبردار ہو جائیں گے وہ ٹی ٹی پی اور دیگر گروپ سے۔ آپ کو لگتا ہے کیا اس کے اراؤنڈ کوئی نہ کوئی اس بار حل نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ معاملہ اس لیے بھی جو امریکہ اور ایران کے معاملے سے مختلف تھا کہ وہاں پہ سب چیزیں ویزیبل تھی، کل تک جنگ تھی تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، اور آج جنگ بندی ہے تو سب لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے پہلے وہ جو آپس میں مذاکرات ہوتے تھے تو اس میں بھی یہ کہتے تھے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور اس کے لیے پھر پاکستان گارنٹی مانگتا تھا، اور پاکستان ویریفیکیشن کا کوئی میکنزم مانگتا ہے، لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا کہ کس طریقے سے اس کی پھر ویریفیکیشن ہو کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی ابھی بھی وجہ نزاع جو بنا ہے جس کی وجہ سے مذاکرات طول پکڑ رہے ہیں، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ ویریفیکیشن کا عمل جو ہے اس کے لیے میکینزم پہ اتفاق نہیں ہو رہا۔ یا تو افغانستان اس کو مانے یا پھر کسی نہ کسی طرح ورک اراؤنڈ کی اس معاملے کے کوئی حل نکالا جائے، وہ کیسے ہے یہ اب غور کرنا پڑے گا۔ آبویسلی یہی تو سفارتکاری کا امتحان ہوتا ہے۔ ود دیٹ جی آج کے پروگرام سے اجازت دیں، اللہ حافظ۔